अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पोल्यूशन के हवाले से हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि पोल्यूशन के इंसानी ज़िंदगी पर मुज़र सेहत जो असरात हैं वो कैसे मुरत्तब होते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है। जहाँ पर हम बात करते हैं कूड़ा किटकिट की, जहाँ पर हम बात करते हैं भट्टे की और जहाँ पर हम बात करते हैं स्मोक के हवाले से। तो स्मोक का आपको पता है कि मिड अक्टूबर में इसका आगाज़ हो जाता है। हुकूमती लेवल पर, स्टेट लेवल पर क्या क्या इक़दामात इस हवाले से किए जा रहे हैं, क्या क्या किए जाते हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम ये बात लाजमी करेंगे कि इनफरादी तौर पर, अपने तौर पर हम इस चीज़ को किस तरह से काबू कर सकते हैं। अक्सर औकात जब किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है, पोल्यूशन की बात आती है, माहौल ख़राब होने की बात आती है, तो हम कहते हैं कि ये सारी की सारी जो प्लानिंग है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी। यकीनन गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, लेकिन इनफरादी तौर पर हमें क्या करना है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब अरसा दराज से अपनी फील्ड में नाम बनाए हुए हैं, माहिर माहौलियात हैं, हारून अकरम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में हारून साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया है। आपका भी शुक्रिया। आप इस तरह के मौजू पे मुसलसल बात करते रहते हैं और मुझे मौका देते रहते हैं कि मैं भी इस चीज़ में कुछ किरदार अदा कर सकूं, लोगों को आगाह करने में। थैंक यू जी हारून साहब, आपने यहाँ पर हमें टाइम दिया और मैं ये चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि गर्मी की हम बात करते हैं, फिर हम सर्दी के मौसम की बात करते हैं, तो हर एक का एक अपना मज़ा होता है, हर मौसम का एक अपना लुत्फ होता है। जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो बहुत सी चेंजेस आ रही होती हैं। आप तो माहिर माहौलियात हैं, इस हवाले से आप बड़ी डिटेल के साथ जानते हैं, समझते हैं। आजकल हो रहा है मौसम चेंज। मौसम चेंज होने की वजह से बहुत सारी वायरल डिजीजेस जो हैं वो आम हो गई हैं। आप किसी भी घर को छान लें, देख लें, जिनमें से 1 से 2 या 3 फैमिली मेम्बर जो हैं वो ज़रूर या वायरल इन्फेक्शन में होंगे, या फ्लू होगा, या टेम्परेचर होगा, गले पर उसके असरात मुरत्तब होंगे। ये तमाम चीज़ें आम हुई हुई हैं चूँकि मौसम चेंज हो रहा है। कैसे बचा जा सकता है? अभी आपने ये जो बात की मौसम चेंज होने के एक अपने असरात हैं। सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी जब आती है तो लाजमी, चूँकि हमें उसके साथ जो लोग ज़रा जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उन्हें उसके साथ अकोमोडेट करने में थोड़ा मसाइल आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये जो वायरल, अभी आपने बातें की, गला ख़राब, इन्फेक्शन, आंखों की इन्फेक्शन, स्किन एलर्जीज, इस तरह की चीज़ें मौसम चेंज होते ही आ जाती हैं। स्पेशली जब गर्मी से सर्दी जब आ रही होती है उस वक्त उसमें एक बहुत बड़ा किरदार है हमारे जो इर्द गिर्द पोल्यूशन है उसका, कि इसमें डस्ट पार्टिकल्स इतने ज़्यादा हैं कि जब ये मौसम बदलता है, जब गर्म से ठंडा होता है, तो चूँकि नमी आ रही होती है हवा में, तो वो हमारे इर्द गिर्द एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो जो हमारे ब्रेथिंग के साथ जब जाते हैं हमारे जिस्म के अंदर, सांस के साथ इनहेल करते हैं, तो ये चिपक जाते हैं मुख्तलिफ जगह पे जाके। ये बहुत हैवी होते हैं, यानी हमारी बॉडी के लिहाज से, या हवा के वायरस, आप उन्हें ये वायरस भी कह सकते हैं। वायरस होने के साथ साथ ये जो चीज़ें हैं, मतलब सल्फ़र और नाइट्रोजन है, इससे ये गैसें हमारे इर्द गिर्द फ़िज़ा में मौजूद हैं। तो ये स्पेशली जो व्हीकल्स हैं हमारे, जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो फैक्ट्रियों की चिमनियाँ धुआं निकालती हैं, ये हैवी पार्टिकल्स हैं, तो ये फिर ऊपर नहीं जाते। हवा ठंडी होने की वजह से वो नीचे आ रहे होते हैं। जब वो नीचे आते हैं तो फिर वो हमारे जहाँ जहाँ पे उन्हें जगह मिलती है वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है हमारी इन एलर्जीज़ की, हमारे ये जो वायरल इन्फेक्शंस जो हैं, डिफरेंट किस्म की वायरल हम इन्हें कह रहे होते हैं, वैसे ये सारे के सारे इनके एक्यूमुलेशन की वजह से भी इनका एक बड़ा जो हिस्सा है वो हमारे इन बीमारियों का, वो उसकी वजह पोल्यूशन है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। तो इससे हम बच अगर सकें, अगर हम इसे कम करना चाहते हैं तो उसमें हमें इसे कम करने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को साफ़ करना होगा, अपना माहौल जो है उसे साफ़ करना होगा। अपने इर्द गिर्द का जो चीज़ें हैं हमें उन्हें देखना होगा कि हम आया कूड़ा क्रिकेट बहुत ज़्यादा तो नहीं फैला रहे हैं, आया हम अपनी गाड़ियों का जो है वो ख्याल कर रहे हैं, हम पोल्यूशन में किरदार तो नहीं अदा कर रहे हैं, आया हम जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं वो भी हम में से ही हैं, मुआशरे के अफराद हैं,
وہ اپنی فیکٹریوں میں اس طرح کے میئرس لے رہے ہیں کہ وہ فضا کو آلودہ نہ کریں. ٹھیک ہے. آلودگی جتنی ہوگی ہمیں یہ بیماریاں اتنی زیادہ اپنے ارد گرد نظر آئیں گی. جن ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں صفائی ہے وہاں پہ ان کا یہ سانس کی بیماریوں کا, یہ گلے کی بیماریوں کا, یہ اسکن کی بیماریوں کا ان کی اکرنس بہت کم ہے ہمارے جیسے ملکوں کی نسبت یا ہمارے جیسے شہروں کی نسبت. جہاں پہ فضا صاف ہے وہاں پہ بیماریاں کم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جہاں پر فضا صاف ہوگی وہاں پر بیماریاں کم ہوں گی, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے ہارون صاحب. لیکن جہاں پر ہم وائرل ڈیزیزز کی بات کر رہے ہیں, وائرس کی بات کر رہے ہیں, آج کل جو زیادہ مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے یہ فلو کا ایشو ہے. چونکہ موسم چینج ہو رہا ہے, آپ نے جیسے کہ بتایا کہ گرمی سے جب سردی کی طرف ہم سفر کرتے ہیں, موسم جب چینج ہوتا ہے تو اس میں یہ پرابلم ہو جاتا ہے, اور ساتھ میں گلے کا بہت زیادہ ایشو ہے. اس سے جب ہم پرانی بات کرتے ہیں, تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں ہم, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب نے جس طریقے سے کرونا کو فیس کیا ہے, جو سب سے پہلے جس کے اثرات ہی گلے پر آتے ہیں اور نوسٹرلز آپ کی بند ہو جاتی ہیں, آپ کو فلو ہو جاتا ہے بڑے برے انداز میں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے آپ ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے کہ ہم تو آلریڈی ہمارا جو امیون سسٹم ہے کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کے ڈیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم آلریڈی اس سے افیکٹڈ ہیں. اب موسم چینج ہو رہا ہے تو وہ تمام چیزیں, وہ ویکنیس, وہ لوگ جو پازیٹیو جن کا آیا, آلریڈی ان کا جسم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ مزید چیزوں کو وہ برداشت کر سکے. اوور آل ساری کی ساری سچویشن پر ہمارے ناظرین کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, کووڈ نے جہاں پہ یہ نقصان تو ظاہر ہے یہ پوری دنیا کو تھا, ایک وبا آؤٹ بریک اس کا ساری دنیا میں تھا اس وائرس کا, اور اس کی وجہ سے نقصانات ساری دنیا میں بے تحاشا ہوئے. اللہ کا کوئی خاص کرم رہا ہمارے ملک پہ کہ ہمارے یہاں اس کے اثرات ویسے نہیں تھے جتنے کہ باقی کنٹریز میں ہوئے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن, مائکرو لاک ڈاؤن, چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ کر کے یعنی ہم نے اسے کور کیا اسے اس طرح سے. اچھا, اس دوران میں ایک چیز جو پازیٹیو ہوئی ساری لاک ڈاؤن میں وہ یہ کہ گاڑیاں بھی بند. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ فیکٹریاں بھی بند, تو اس میں پولوشن میں بڑی کمی آئی. بالکل صحیح تو ہے. اس میں یعنی ایک یہ چیز بھی ہمیں کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ ہم لوگ پہلے سے ہی ان ساری چیزوں کا شکار کہ گلا جو ہے ہمارے ہاں عام طور پر خراب ملتا ہے. پہلے اس طرح سے نہیں تھا بچوں کے, اگر ہم چھوٹے تھے جب فضا صاف تھی. اب اس کے مقابلے میں بہت زیادہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ بچے جو ہیں انہیں استھما, سانس کی کنجسشن, ڈاکٹرز کے پاس آپ جائیں نا اس موسم میں جب چینج ہو رہا تو اتنا رش ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا, اور بچوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, والدین ساتھ اس سے زیادہ ان کا سانس ویسے رک جاتا ہے اسے دیکھ کے. تو ایک یہ بھی چیز جو ہے اس میں مطلب ایک اس کا کردار ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے, تو اب ہم جب یعنی یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ابھی ایک دوسری لہر کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کرونا جو ہے وہ اس میں مطلب اس کی ایک لہر آ سکتی ہے. اللہ نہ کرے لیکن ایسے چانسز نظر آ رہے ہیں. جی, اس میں ایگزیکٹلی. تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے آلریڈی دیکھیں ایک ہمیں یہ ملا ایک طریقہ بھی, ماسک کا استعمال. اس سے پہلے بھی ہم یہی کہا کرتے ہیں کہ ماسک جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے, اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے نا ہمیں. ایکچولی وائرس سے آپ بچا لیں, اپنے آپ کو پولوشن سے بچا لیں, اگر ہم اسے اپنی زندگیوں کا ایک حصے کے طور پہ مطلب یہ ضروری ایک چیز نظر آتی ہے باقاعدہ. کرونا وائرس کا علاج دریافت نہیں ہوا ابھی تک, اس کی ویکسین نہیں بن سکی. پوری دنیا میں سائنسدان اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اس کا جو واحد حل نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ بچاؤ. اچھا, اب اس کے لیے جو بچاؤ کے طریقے پوری دنیا میں بتائے گئے ہیں اس میں ہاتھوں کا بار بار دھونا ہے. اچھا, ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے, منہ کو صاف رکھنا ہے, فیس کو کور رکھنا ہے آپ کو. مطلب یہ سارے وہ طریقے ہیں جو ہم آلودگی سے بچنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم ان میئرز کو اپنا کے رکھیں, اگر ہم اپنے بچوں کا خیال کریں, بچوں کو جب ہم اب اسکول بھی بھیجنا ہے, آپ دیکھیں کتنا عرصہ بچے اسکول نہیں گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سے کیا ہوا کہ آپ کی فیملی لائف بھی ایون ڈسٹرب. ظاہر ہے ایک اسکیجول بنا ہوتا ہے, وہ سارا شیڈیول خراب ہوا, لوگوں کی نیند کے ٹائم خراب ہوئے, جاگنے کے ٹائم خراب ہوئے, صحت خراب. ظاہر ہے کہ ساری چیزیں, موٹاپے میں بڑا اضافہ ہوا, آپ اس ساری چیز میں جھگڑوں میں بڑا اضافہ ہوا. ایگزیکٹلی. اور یہ ساری چیزیں مل کے تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پہ خاص کرم رہا کہ ہمیں اس کے اثرات اس طرح سے نہیں پھر بھی سامنے آئے جس طرح سے باقی دنیا میں آئے. تو ابھی بھی ہمیں اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے یہاں پہ اثرات اس طرح سے نہیں ہے تو ہمیں ہاتھ نہیں دھونے چاہیے, ہمیں اپنے ارد گرد صفائی نہیں رکھنی چاہیے, ہمیں جو ہے وہ ماسک نہیں لگانا چاہیے, اب بس ختم ہو گیا یہ کام. ہمیں یہ سارے حفاظتی اقدامات کرنے ہیں, ہاتھوں کو بار بار دھونا چاہیے. ہمارے مذہب میں بھی صفائی کا تو حکم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے نصف ایمان ہے.
راستے سے جو پتھر پڑا ہوا ہے اگر اسے بھی ہٹاتے ہیں ہمیں اس کی نیکیاں ملتی ہیں, ہمیں درخت لگانے کا ثواب, یعنی ہمیں دیکھیں ہمارے پاس ڈبل فائدہ ہے نا ان ساری چیزوں کا, دنیاوی فائدہ بھی اور دینی فائدہ بھی. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں اور ثواب کماتے جائیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو ہمارا پہلے بھی ایک ماڈل کے طور پہ پاکستان کو لیا جا رہا ہے کرونا کے اگینسٹ. جو میئرز ہیں اس پہ پاکستان الحمدللہ ان ملکوں میں آتا ہے جو ٹاپ کنٹریز ہیں جنہوں نے اسے کنٹرول کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا یہ اعزاز بھی برقرار رکھیں. ہم اس کے ساتھ دیکھیں وہ جو میئرز ہیں اگر وہ ہم لیتے ہیں تو ہمیں ڈبل فائدہ ہوتا ہے, ہم یہ پولوشن سے بھی بچیں گے. یعنی جو ہمیں ہر سال یہ مسائل اس موسم میں آتے ہیں, اگر ہم وہی حفاظتی اقدامات کرتے ہیں, ہم اپنی گاڑیوں کا دھیان کرتے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں کا صفائی کا دھیان کرتے ہیں, ہم اپنے ارد گرد ماحول کی صفائی کا دھیان کرتے ہیں, ہم ماسک کا استعمال کرتے ہیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان جو بیماریاں ہیں, جو سانس کی بیماریاں, جو جلد کی بیماریاں, جو آنکھوں کی بیماریاں, جو الرجیز ہیں, ہم ان پہ کنٹرول نہ کر سکیں. مجھے کوئی ایسی وجہ سمجھ نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جہاں پر ہم ایس او پیز کی بات کرتے ہیں, جہاں پر ہم کووڈ-19 کے حوالے سے ہارون صاحب ڈیٹیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ کانسیپٹ بن چکا ہے کہ کرونا اب ختم ہو گیا, اب کوئی کرونا شرونا نہیں ہے. یہ لوگوں کا انداز ہے, رویہ ہے. جبکہ کرونا کے حوالے سے اگر ہم نہیں ہمیں بات سمجھ میں آتی تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ہاسپٹل کو وزٹ کریں, ہم سکولز کو وزٹ کریں, ان سکولز کو وزٹ کریں جو باقاعدہ پھر سے جن کو سیل کیا گیا, چونکہ وہاں پر پازیٹیو کیسز کچھ سامنے آئے تو پورے اسکول کو سیل کر دیا گیا ہے. یعنی کرونا کا خاتمہ نہیں ہوا, کنٹرول ہوا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ٹوٹلی اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں ایس او پیز کو فالو کرنا ہوگا. ایس او پیز کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو پھر سے وہی بات ہے کہ ہم نے اپنا سوشل ڈسٹینس جو ہم نے مینٹین کیا ہوا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا. خوف کے دنوں میں ہم ضرور لوگوں سے شیک ہینڈ نہیں کرتے تھے, اب پھر سے وہی معاملات ہیں. آپ بازار چلے جائیں, کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو دھڑا دھڑ لوگ نظر آ رہے ہوں گے, ایک ہی جگہ پر بے شمار لوگ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا, جن کو فالو کرنا خصوصی طور پر بہت ضروری ہے. جب ہم ان کو فالو نہیں کرتے تو پھر مسائل وہاں سے جنم لیتے ہیں اور ہمیشہ ایک مسئلے سے دو سے تین اور تین سے پھر 4 مسائل ہو رہے ہوتے. اس پر اوور آل ہمارے ناظرین کی ذرا رہنمائی کیجیے. ایس او پیز ابھی ہم پچھلی بات میں بھی یہی چیز کرتے کہ ہمیں وہ میئرز جو ہیں وہ لینے چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے. ہاسپٹلس کی آپ نے بات کی ہے, ہاسپٹلس میں بھی ایون ہمیں جو ہیں وہ میئرز پورے کرنے چاہیے. ہمیں اگر گورنمنٹ یہ چیز کہتی ہے کہ جی فیس ماسک کے بغیر آپ کو کسی بھی گیدرنگ والی جگہ پہ نہیں جانا, اب گورنمنٹ ڈنڈا لے کے ہر وقت ہمارے سر پہ تو سوار نہیں رہ سکتی ہے, ہم بچے تو نہیں ہیں نا. ایگزیکٹلی, انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کر دی, اگر اس پہ انہوں نے کوئی فائن نہیں رکھا ہوا آپ کے تو ہماری بہتری ہے. جو چھوٹی چھوٹی ایڈمنسٹریشنز ہیں, جیسے اگر اسکول کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بچوں کو الاؤ نہیں کرتی ہے کہ آپ میئرز کے بغیر آئیں, ہر بچے کو اسکول میں ماسک لازمی لینا پڑتا ہے. اسی طرح سے ہاسپٹلس کی بھی جو انتظامیہ ہے, یعنی اگر ہر کوئی اپنے لیول پہ ایڈمنسٹریشن اس کو فالو کر لے. پہلے آپ شاپس کے باہر جا رہے تھے, جن دنوں میں یہ خوف تھا ہمیں, تو آپ بیکری میں جاتے تھے یا آپ میڈیکل سٹور پہ جاتے تھے یا آپ ایون کسی بھی شاپ میں جاتے تھے تو انہوں نے ایک لکھ کے لگایا ہوتا تھا کہ نو ماسک نو سروس. لیکن اب ہم نے اس ایس او پی کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے, اب ایون وہ والے لوگ بھی جو جن کے بزنسز ہیں یہ, انہوں نے بھی اس ایس او پی کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے اور وہ سرو کر رہے ہیں. ہم بہت تھوڑے سے ہم ایکچولی ایونٹس پہ چلتے ہیں, اگر اللہ نہ کرے دوبارہ پھر لہر آتی ہے تو ہم دوبارہ پھر میئرز لیں گے, وہ دوبارہ چیزیں یعنی روٹین میں آنے کی بجائے ہمیں پھر ہیپ ہیزرڈ میں کرنی پڑیں گی. آپ سوچیں کہ ایک دفعہ ابھی لائف روٹین میں آئی ہے تو اب ہم پھر لاک ڈاؤن کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے اگر ہم اس چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو بجائے گورنمنٹ کے اوپر ہم ساری ذمہ داری ڈال دیں. ہم کہ جی گورنمنٹ نے تو آپ کو ایس او پیز دینے ہیں, گورنمنٹ نے لیجسلیشن کرنی ہے, گورنمنٹ نے آپ کو طریقہ کار دینا ہے, اسے فالو کرنے کے لیے وی آر دی گورنمنٹ. بیسیکلی ڈیموکریسی تو ہے بھی گورنمنٹ آف دی پیپل, بائی دی پیپل اینڈ فار دی پیپل. تو اس کانسیپٹ پہ چلتے ہوئے جو پیپل ہیں انہیں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے, عوام کو اس سارے عمل میں حصہ لینا چاہیے, نہ یہ کہ گورنمنٹ کے انتظامات کا انتظار کریں کہ وہ آخر سڑکیں آپ کی بند کریں, آخر وہ آپ کو کہیں کہ گھروں میں بیٹھو, اس ایریے کے لوگ باہر نہیں جا سکتے. یقین کریں اس وقت ہم ایک جیل میں ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد سارا علاقہ ٹھیک ہے, سیل کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا علاقہ سیلڈ ہے, آپ اس میں سے نہ باہر جا سکتے ہیں, نہ آپ کو کوئی, کیا عالم ہوتا ہے. اور یہ ہم سب نے فیس کیا ہے لاسٹ ڈیز میں, لاسٹ منتھس میں ہم نے یہ سب فیس کیا. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو پریزنر بنانے سے بچنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم خود سے اس چیز کو دیکھیں. عوام
کا کردار ہمیشہ سے بہت اہم ہوتا ہے. ترقی معاشرے نے کرنی ہے, ترقی حکومتیں نہیں کرتی, ترقی معاشرے کرتے ہیں. بینگ مطلب ہم لوگ اکائی ہیں اس معاشرے کی, تو اگر اکائیاں اپنی جگہ پہ کردار صحیح ادا کریں گی تو ایز اے یونٹ آپ کا معاشرہ گرو کرے گا, آپ کا دنیا میں نام ہوگا اچھی چیزوں میں. ویسے تو ہم پولوشن میں تو ماشاءاللہ چل رہے ہیں پہلے نمبروں پہ, کلائمیٹ چینج اس سے جو ہماری الائڈ ہے اس کے اثرات میں ہم پہلے نمبروں پہ چل رہے ہیں دنیا میں. تو یہ والے ریکارڈ نہیں ہمیں بنانے چاہیے, میرا خیال ہے ہمیں وہ والے ریکارڈ بنانے چاہیے جس طرح سے ابھی دنیا نے پریز کیا. دیکھیں یہی قوم ہے, یہی لوگ ہیں کہ جب ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو پوری دنیا اسے پریز کرتی ہے. بلین ٹری سونامی ہے, اگر گورنمنٹ کر رہی ہے شجر کاری, گورنمنٹ خود سے نہیں کر سکتی ہے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس سے انسپائر ہو کے اب کام لوکل لیول پہ, اپنے اپنے گھروں کے لیول پہ, اپنے معاشرے کے لیول پہ شروع کیا ہے. میرے ایک دوست ہیں, وہ ایک ٹی وی میں پروڈیوسر ہیں. وہ انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک جو راستہ ان کے گاؤں کو جاتا ہے, اوکاڑا کے قریب ان کا گاؤں ہے, اور اس میں انہوں نے راستے پہ نہر ہے, نہر سے لے کے یعنی جہاں سے مطلب ان کے گاؤں کو راستہ جاتا ہے گاؤں تک کوئی 2 کلومیٹر کے ایریا میں کوئی پودا نہیں تھا. اب دیکھیں آپ کے گاؤں میں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی. انہوں نے, حالانکہ گاؤں کا لفظ جہاں پہ استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے ہریالی ذہن میں آتا ہے کہ یہاں ہریالی ہوگی. انہوں نے پھر یہ چیز کیا کہ انہوں نے 2000 پودے نہر کی دونوں طرف کچھ دوستوں نے مل کے مطلب یہ سلسلہ کیا. اب وہ پودے انہوں نے لگائے, اس کے لیے انہوں نے مینٹیننس کے لیے لوگ ہائر کیے. پانی چونکہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا نہر کا, وہ انہیں ملا. دوسرا سال ہے ان کے اس پروجیکٹ کو, اور وہ ماشاءاللہ پودے اب جھاڑ کی صورت اختیار کر چکے ہیں. تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اسے دیکھ کے. اکثر وہ پیغام بھی بھیجتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں اس کی یہ جو پروگریس ہے اس کے متعلق کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ بھی انہیں اجر دے گا اس چیز کا. جو لوگ وہاں سے گزریں گے اگر سستانے کے لیے درخت کے نیچے انہیں سایہ ملے گا. اور انہوں نے کیا کیا ہے, اچھا دوسری ایک اور بڑی چیز ہے کہ ہم پھلدار پودے ہیں. ہمارا پاکستان میں آپ دیکھیں, آپ کو اللہ کی نعمتیں جتنی اس ملک میں ملتی ہیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک, اسپیشلی اگر آپ دیکھیں نا صرف یہ پھل اور کھانے پینے کی چیزوں کا معاملہ, اگر آپ ناردرن ایریاز میں دیکھیں تو وہاں کا سیب, وہاں کی خوبانی, وہاں کی ناشپاتی, وہاں کا ڈرائی فروٹ وہ پوری دنیا میں مشہور ہے, بالکل مشہور ہے. ہم سینٹر میں آ جائیں, ہمارے پاس کنو جو ہے صرف اگر صرف وہی دیکھیں جس طرح کا کنو پاکستان میں آپ کو پوری دنیا میں ایسا کنو نہیں ملتا ہے. ہمارا آم کی فصل دنیا میں بہترین ہے. کپاس میں کسی وقت ہم بہترین تھے کہ ہم پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے تھے کپاس. چاول آپ کے پاس بہترین ہے, گندم آپ کو بہترین ملتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اللہ کی طرف سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم پودے درخت کاٹتے جا رہے ہیں. ہم جو جس علاقے کے انڈیجنس پودے ہیں ہم وہ پودے نہیں لگاتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ جی ہم لکڑی کے لیے سفیدے کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں, وہ لگاتے ہیں اگر کہ جی جلدی ہو جاتا ہے اور جلدی منافع دیتا ہے. جبکہ شیشم جو ہے ہمارا یہیں کا پودا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ انڈیجنس پودا ہے اور اس کی لکڑی پوری دنیا میں فرنیچر کے لیے بڑی اچھی جانی جاتی ہے, استعمال بھی کی جاتی ہے. ہم وہ لگائیں, اسے ٹالی کہتے ہیں پنجابی میں, ہمارے پنجاب کے کلچر میں. اور ٹالی ایک بڑا مطلب معروف پودا ہمارے معاشرے کا کہ اس پہ ڈرامے تک اور اس کی لکڑی کو بڑا پسند کیا جاتا ہے. جی بالکل. تو اب ہمیں وہ لگانے چاہیے. تو وہ انڈیجنس پودے جو پھلدار بھی ہوں, جو سایہ دار بھی ہوں, یا اس طرح کے کارآمد ٹالی جس طرح سے ہے کہ وہ فرنیچر میں تیاری میں استعمال ہو سکتے ہوں. شہتوت ہے پاکستانی جو ہے سپورٹس کا سامان پوری دنیا میں مشہور ہے, اور وہ کس پہ بیس کرتا ہے, پاکستانی شہتوت کی لکڑی پہ. ٹھیک ہے, تو اب وہ آپ شہتوت جو ہے اس کو کلٹیویٹ کریں, اس کا استعمال کریں. تو یہ چیزیں کر کے یہ دیکھیں, اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ اب یہ حکومت تو کرے, حکومت آپ کو پودے دے دیتی ہے, لیکن حکومت اب وہ پودوں کی حفاظت نہیں کر سکتی, یا کہ وہ آپ کو ہی کرنی ہے. کس لیے کہ آپ کو بھی فائدہ ہے, آپ کے ارد گرد رہنے والوں کو بھی فائدہ, آپ کے ماحول کو فائدہ ہے. جتنا ہم نے پولوشن کا ذکر کیا, جتنی ہم نے یہ بات کی ہے, پودے جو ہیں اللہ کی طرف سے ایک سنک کا کام دیتے ہیں, نعمت ہیں یہ. آپ دیکھیں کہ دنیا ساری کس پہ چلتی ہے, جتنے جاندار ہیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن استعمال کرتے ہیں. بالکل. پودا واحد دنیا کا جاندار ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ پہ چلتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اور یہ مطلب اللہ نے ایک بیلنس پیدا کرنے کے لیے ماحول کو آپ کے صاف کر رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی, کہ جو جتنی ہم ایکسیل کرتے ہیں ایٹ لیسٹ ہمیں اتنے پودے ضرور لگانے چاہیے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم ڈال رہے ہیں نا ماحول میں, کاربن سب سے بڑا عنصر ہے, یہ سورس ہے کلائمیٹ چینج کا, اور یہ جو ماحول کی خرابی ہے, جو پولوشن ہے اس چیز کا. تو کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹ لیسٹ ہم یہ کریں کہ 2 بندوں کے لیے اگر ایک پودا کارآمد ہے نا, تو ہم اپنے فیملی کے حساب سے,
ٹھیک ہے, کہ جتنے لوگ ہیں گھروں میں ارد گرد اتنے پودے لگا دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم ایک قرض بھی ادا کر سکتے ہیں. پاکستان کا فارسٹ کیپ جو ہمارا لینڈسکیپ ہے جس طرح سے ہے, یہ ہونا چاہیے 25%. اتنے پودے ہونے چاہیے ہمارے. اچھا, جب ہم گھر بناتے ہیں ہارون صاحب, ہم ڈیٹیل کے ساتھ, باریک بینی کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم اپنے کچن کے لیے, واش روم کے لیے, بیڈ روم کے لیے, ہر چیز کے لیے نا بڑا زبردست قسم کا ایک نقشہ پاس کرواتے ہیں کہ یار یہ نقشہ بڑا خوبصورت ہے اور اس نقشے پر ہم نے مکان کو تعمیر کروانا ہے اور پھر ہم نے اس میں ساری زندگی گزارنی. ہر ایک کا خواب ہوتا ہے نا, میرا گھر بڑا خوبصورت ہوگا, میرا گھر. اس گھر میں ہم نے لان کے لیے یا کیاری کے لیے یا پودے کے لیے کبھی بھی 1 سے 2 فٹ جگہ بھی چھوڑنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ اس طرف تو سوچتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ کہ ایسا بھی کرنا ہے. ہاں, اگر آلریڈی وہاں پر موجود ہو تو ہم اس کو کاٹنے کی ضرور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس سے گند پڑتا ہے, پتے وغیرہ گرتے ہیں تو اس کو ختم کر دینا چاہیے. جبکہ ایکچوئل پوزیشن میں ہم دیکھیں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہو رہے ہوتے ہیں. ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے, پتہ نہیں آپ میری بات سے ایگری ہیں یا نہیں ہے, ہم نانوں اور دادوں کے گھر جاتے تھے تو وہاں پر اکثر اوقات گرمیوں کی چھٹیوں میں جب ہم جاتے تھے تو پودے یا درخت اس قسم کے ہوتے تھے کہ اس میں سیزنل ایک آدھ فروٹ ضرور کھانے کو ملتا تھا. وہ پکا بھی نہیں ہوتا تھا اور کچا ہی اس کو کھا رہے ہوتے تھے شوق سے, جب بچپنے کی باتیں ہوا کرتی تھیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں. اب ہم اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے گھروں میں 1 یا 2 فٹ کی کیاری بھی موجود نہیں ہوتی. یہاں تک کہ اگر کوئی واز یا گملہ موجود ہو تو اس کو بھی ہم گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بھی گھر سے باہر والی جو دیوار ہے اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. گھر کے اندر یہ بہت زیادہ گند ڈال رہا ہوتا ہے. اس پر میں چاہتی ہوں کہ ہم گفتگو تو کر رہے ہیں ہارون صاحب, لیکن وہ گفتگو کی جائے جس سے عوام کو کچھ نہ کچھ, ساری باتیں نہیں تو 2-3 تو سمجھ میں آئیں. یہ کلچر ہمارا جو ہے نا, اسے ہم نے ایکچولی اربنائزیشن کے چکر میں, ٹھیک ہے, ہم نے سو کالڈ ڈیولپمنٹ کے چکر میں ہم نے چھوڑ دیا کس چیز کو. اور مجھے یہ چیز بھی نہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے یہ چیز کہاں سے آپٹ کی کہ گھروں میں یا گلیوں میں درخت نہیں ہونے چاہیے. وہ آپ مطلب وہ آپ کو گاؤں لگتا ہے, شاید ہم گاؤں چھوڑ کے شہروں کی طرف آنے کے چکر میں کہ جی ہمیں کچھ چینج ہونی چاہیے. گاؤں میں گھر میں درخت ہوتا تھا, بلکہ ایون گاؤں میں بھی نہیں, ٹاؤنز میں, جیسے ابھی آپ نے بات کی نانوں یا دادوں کے گھر جاتے تھے تو یہ پودے جو ہیں آپ کو ملتے تھے ہر طرح سے. ہم نے پکے گھروں کے چکر میں, ہم نے سیمنٹ کے گھروں کے چکر میں وہ گند ڈال لیا اپنی زندگیوں میں. ہم نے یہ جو الرجیز ڈال لی ہیں, ہم نے جو بیماریاں ڈال لی ہیں, یقین کریں یہ جو پودے ہیں, اب نیم کا پودا جن گھروں میں ہوتا تھا, نیم کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ سکن جو ہے آپ کی, اب آپ صابن استعمال کرتے ہیں, بڑی بڑی اشتہاری کمپنیوں کے آپ صابن استعمال کرتے ہیں, وہ نیم سوپ آپ کو دیتے ہیں, وہ آپ کو نیم کا شیمپو دیتے ہیں کہ جی آپ کے سکن بھی بہتر ہوگی, آپ کے بال بھی بہتر ہوں گے, پمپل شمپل آپ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب نیم کے اوپر ایک پھل لگا کرتا تھا جسے نیمولی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ پھل جو ہے وہ جو بچے کھاتے ہیں, ظاہر ہے ایک تو میرا کام ہے, دوسرا میں خود میرا بیک گراؤنڈ جو ہے پسند کے علاوہ میں فارمر جو ہے ہمارا بیک گراؤنڈ ہے, میں کسان کا بیٹا ہوں ماشاءاللہ. تو اب یہ جو سلسلہ ہے نا یہ پودوں والا, یہ ہمیں اب ڈیولپ ورلڈ میں جاتے ہیں, آپ کو یقین کریں آپ کو ہر گھر میں, آپ کو گلی میں, آپ کو سڑکوں پہ گرے سٹرکچرز ہیں بڑے بڑے, ان کے مطلب ہائی رائز بلڈنگ ہیں, لیکن انہوں نے اپنے پودے نہیں چھوڑے ہیں. انہوں نے پودے پکی سڑک کے اوپر, اگر کول کی سڑک ہے نا, تار کول کی, اس کے اوپر پودے انہوں نے اس کے لیے جگہ بنا کے رکھی ہے, انہوں نے پودے کو نہیں چھوڑا. آپ لنڈن میں چلے جائیں, آپ نیو یارک میں چلے جائیں, آپ پیرس میں چلے جائیں, آپ کو گرینری بھی ملے گی, آپ کو گرین گراؤنڈز بھی ملیں گے, آپ کو درخت گلیوں میں لگے ہوئے مل رہے ہوں گے. لیکن آپ پاکستان میں دیکھیں, آپ سوسائٹیز میں, اب چونکہ پلانٹ سوسائٹیز آ رہی ہیں, اس میں اب یہ چیز ہے کہ انہوں نے پارکس بھی آپ کے رکھے ہیں, انہوں نے درخت بھی رکھے ہیں, لیکن ہمیں جو اپنی جنرل سوسائٹی ہے, پلانٹ سوسائٹیز ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ نہیں ہے. موسٹلی تو ہم گلیوں میں, محلوں میں رہ رہے ہیں. ہمیں یہ چیز اپنانی ہے, ہمیں اپنی گلی میں پوائنٹ آؤٹ کر کے درخت لگانے چاہیے. جس ٹائم شدید گرمی ہوتی ہے, میرے فادر وابڈا میں تھے تو ہم کالونی میں رہا کرتے تھے. اس کالونی میں درخت بہت زیادہ تھے اور وہ بڑا مینٹین رکھتے تھے, وہ اس کے انچارج تھے اس جگہ کے. اور ہمیں یہ تھا کہ دوپہر اگر ہونی ہے, دوپہر میں ہمارا دل گرمیوں میں بھی کرتا تھا, جب امی سب کو سونے کا کہہ رہی ہوں, اس وقت آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ نہیں یار یہ کھیلنے کا وقت ہے, کچھ جگہ ملتی تو باہر درخت بعض جگہوں پہ ایسے جھنڈ تھا ان کا کہ ہم اس کی چھاؤں میں جا کے کھیل بھی لیا کرتے تھے. اب ہمارے بچے گھروں سے, اور اس چھاؤں کا مزہ ہی اپنا ہے, اس ہوا کا, اس ٹھنڈے جھونکے کا مزہ ہی اپنا ہے. ابھی بھی آپ درخت کے نیچے بیٹھ جائیں, آپ کو
ٹیمپریچر ایک دم چینج ملے گا. باقی سائڈ پہ اگر شدید گرمی ہے تو جو سایہ درخت کا ہے اس کے نیچے آپ کو ہنکی محسوس ہوگی. آپ لاہور میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ لاہور شہر میں مال روڈ کے ساتھ ایک چھوٹی سڑک ہے, ایچیسن کالج اور نیو گارڈن کے درمیان میں سڑک ہے, اس کا نام ہے ٹھنڈی سڑک. اس کے ایک طرف نہر ہے اور اس سڑک پہ دونوں اطراف میں درخت ہیں, ایک طرف نیو گارڈن کے درخت ہیں, ایک طرف ایچیسن کالج کے درخت ہیں. جب آپ اس سڑک پہ آتے ہیں نا آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے, آپ بالکل محسوس کرتے ہو کہ آپ لاہور سے باہر کسی ایسی جگہ پہ آ گئے یا ناردرن ایریاز میں. اس وقت ایسی فیلنگ آتی ہے وہاں پہ جا کے. اور میں جب بھی اس سائڈ پہ جانا ہو تو میرا کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں راستہ اس سڑک سے لوں تاکہ انجوائے کر سکوں اس چیز کو. تو درخت جو ہے نا وہ ایک بہت ضروری عنصر ہے آپ کی زندگی کا. یہی نہیں ہے, دیکھیں پاکستان کا فارسٹ کیپ میں نے ابھی عرض کر رہا تھا کہ 24% جو ہے 24% ہونا چاہیے, لیکن جو ہمارے اعداد و شمار بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 4 سے 5% رقبے پہ پاکستان کے جنگلات ہیں. ایک ایگریکلچر کنٹری ہے اور اس میں آپ کو یہ ملتا ہے. اور ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ دی تھی کچھ سال ڈیڑھ پہلے جس میں انہوں نے بتایا کہ 1.92 جو % رقبہ ہے صرف اس کے اوپر اویلیبل ہے پاکستان کا فارسٹ جو ہے. تو ایسے میں یہ ایک بڑی نعمت ہے جو اس گورنمنٹ نے یہ جو لیا ہے ایک انیشیٹو جو جس پہ یہ بلین ٹری سونامی ہے. اس میں لاہور میں بھی جگہیں لوکیٹ کی گئی ہیں, شہر میں, اس میں پورے ملک میں جگہیں لوکیٹ کی گئی ہیں جہاں پہ درخت اور پودے لگائے جا رہے ہیں. گورنمنٹ لگا دے گی لیکن ہمیں ان کی حفاظت خود کرنا ہے, اپنے لیے, اپنی آئندہ نسلوں کے لیے, اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان الرجیز سے, ان بیماریوں سے جن کی بیس پہ آج ہم یہ پروگرام کرتے ہوئے یہاں پہ اکٹھے ہوئے. پولوشن کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں ہارون صاحب. بھٹے کے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے زیادہ مضر اس کے اثرات ہوتے ہیں انسانی زندگی پر بھی, وبا پر بھی, ماحول پر بھی. لیکن جہاں پر ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کے حوالے سے تو گورنمنٹ کی طرف سے بھٹے کے حوالے سے بھی باقاعدہ پابندی عائد کی جاتی ہے جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے. اس کے باوجود بھٹے جو ہیں وہ ایسا نہیں ہوا کہ بندہ کہے کہ بھٹے جو ہیں چلنا ختم ہو گئے. بہت زیادہ اس کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں. اس کے دھوئیں کی جب ہم بات کرتے ہیں اور خصوصی طور پر بھٹے کے آس پاس کا جو ایریا ہوتا ہے اس کے بڑے برے حالات ہوتے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بھٹے کا چونکہ وہ چلتا ہی کول پہ ایکچولی, اور کول جو ہے وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ سب سے بڑا ذریعہ کاربن کا. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو کنونشنل بھٹے ہیں جو پاکستان میں نارملی آپ کو نظر آتے ہیں ہر جگہ پہ, وہ بھٹے جو ہیں وہ ایک بہت بڑا ذریعہ پولوشن کا گنے جاتے ہیں. تو گورنمنٹ نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے ایٹ لیسٹ یہ کیا جائے کہ جب موسم آئے, اسموگ کا آئے اور یہ دوسرا اس طرح سے پولوشن کا آ رہا ہو, اس وقت انہیں بند کر دیا جائے تاکہ یہ اپنا وہ کردار جو ماحول کو بگاڑنے میں کر رہے ہیں اس میں کچھ کمی واقع ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مین چیز کی گئی ہے, اور اچھا بھٹان نے بھی اسے آپٹ کرنا شروع کر دیا ہے, تو اب ایک ٹیکنالوجی ہے زگ زیگ ٹیکنالوجی پوری دنیا میں آپٹ کی جا رہی ہے. وہ اس کے حوالے سے وہ ہے تو تھوڑی سی کاسٹلی, لیکن اس کاروبار کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے وہ کاسٹلی نہیں ہے. ہمارا جو کاروباری آدمی ہے نا اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے منافع پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں انہیں اب کرنا پڑ رہا ہے چونکہ گورنمنٹ نے بھی اس پہ ذرا اسٹرکٹ جو ہے وہ ایکشن لیا ہے. پہلے یہ تھا کہ پچھلے سال ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ 31 دسمبر 2019 تک 31 دسمبر 2019 تک جو سارے بھٹے ہیں وہ شفٹ ہو جائیں گے زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ. ٹھیک ہے, اور لیکن ظاہر ہے جو حقیقت ہوتی ہے اور جو پلان ہوتا ہے اس میں فرق آ جاتا ہے. تو اب اس سال بھی 31 دسمبر 2020 بھی تاریخ دی گئی ہے کہ جس میں بھٹے سارے کے سارے زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ شفٹ کر دیے جائیں. تو امید تو بہت ہے کہ کافی حد تک اس میں بہتری آئے گی. اب کافی بڑی تعداد جو ہے وہ بھٹوں کی اس پہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہو چکی ہے. تو اس سے اب کافی جو ہے وہ ماحول میں بھی بہتری آئے گی. اور اگر یہ والا سیکٹر جو ہے جسے ایک میجر سیکٹر جو ہے پولوشن کا پیدا کرنے کا کہا جاتا ہے, اگر وہ اس پہ عمل کرتا ہے تو یقیناً یہ دوسروں کے لیے بھی ایک جو قابل تقلید عمل ہوگا. فیکٹریز والے انسینریٹر اگر وہ لگاتے ہیں تو اس سے بھی مطلب جو ہے فرق پڑے گا.
اب یہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے اب ان کا فائدہ آپ یہ چیک کریں کہ 40% کنزمپشن جو ہے وہ کول کی کم ہوگی, اس سے ایٹ لیسٹ 40% فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اتنا ہی فرق پولوشن میں بھی پڑے گا. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ زیادہ اینٹیں جو ہیں وہ پیدا, یعنی ان کی پروڈکشن جو ہے اس میں بھی اضافہ جو ہے وہ ہوگا, اور 1 یا 2 سیزن کے اندر ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس ٹیکنالوجی کے لیے وہ پوری ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر فیکٹریوں والے بھی انسینریٹر جو ایک لازمی جزو ہے, اور جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے خاصی سختی بھی ہے اس کے اوپر, اگر وہ بھی انسینریٹرز لگاتے ہیں تو اس سے انہیں جو فرنج بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ملتے ہیں. یہ جو پولوشن جسے ہم کہتے ہیں, یہ ذرات ہیوی جو اوپر جاتے ہیں, جب انسینریٹر کی وجہ سے یہ اندر ہی رہتے ہیں, جب یہ باہر نہیں جاتے نا, وائٹ دھواں جائے گا اوپر, تو جو اس میں کاربن ہے اور دوسری چیزیں ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں گی چمنی کی وجہ سے, جو اندر جالیاں لگی ہیں اس کی وجہ سے. اس جالیوں کو بیچ کے وہ, یعنی جو اس سے جو مواد اکٹھا ہوتا ہے ان جالیوں سے, جو نیچے پولوٹنٹ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, اچھا وہ ری یوز بھی ہو سکتے ہیں, ری سائیکل بھی ہو سکتے ہیں, اور اسے بیچ کے ہی ان کے جو بجلی کے اخراجات ہیں فیکٹریوں کے, جو ایک بڑا میجر خرچہ ہے وہ نکل سکتا ہے. اور یہ میں خود سے نہیں, یہ میرے انالیسز نہیں ہے, یہ جن لوگوں نے استعمال کیا ہے, جنہوں نے انسینریٹر لگائے ہیں, یہ ان کا تجربہ ہے اس چیز کا. اور وہ لوگ نہ صرف اس سے کیا دیکھیں کہ یہ بینیفٹ انہیں ملا, انہوں نے ماحول کو صاف رکھا, اس کا اللہ نے انہیں اجر دیا اس چیز کا. سمپلی آپ کو مطلب اس کا بینیفٹ کہ وہ جو آپ فضا میں پھینک دیتے ہیں, جو لوگوں کے منہ پہ جا کے کالا لگتی ہے, بالکل آپ یقین کیجئے کہ یہ جو محمود بوٹی کا علاقہ ہے, ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, جہاں پہ یہ فیکٹری ہیں, جہاں پہ یہ سریا بنانے کی اسٹیل کی فیکٹری ہیں, وہاں پہ یہ حالات ہیں لوگوں کے کہ بچے چھت پہ اگر, یعنی جو مائیں ہیں شاید وہ انہیں پہچان نہیں پاتی, جب وہ باہر سے کھیل کے آتے ہوں گے شام کو تو پہلے منہ دھلوائیں گی, تو پھر پتہ چلے گا کہ کسی کا بچہ کسی کے گھر چلے گا, اپنا ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے اگر وہ سوتے ہیں چھت کے اوپر, تو صبح جب اٹھتے ہیں تو جس ایریے میں وہ لیٹے ہوتے ہیں اس پہ ڈیزائن بنا ہوتا ہے باقاعدہ. یہ چیزیں ہم نے اپنی رپورٹنگ کے دوران یہ دیکھی ہیں, اتنا کثافت ہے یہی والے جو اب وہ باہر اڑ کے جا کے لوگوں کے گھروں پہ گر رہے ہیں, اگر وہ اکٹھا کر کے اسے سیل آؤٹ کرتے ہیں, اس میں لازمی ایسی چیزیں دی ہیں جو ان کے کام کی ہیں یا کسی اور انڈسٹری میں وہ کام آ سکتی ہیں, تو وہ اسے بیچ کے اپنا جو ہے نقصان, جو وہ سمجھتے ہیں کہ انسینریٹر یہ لگانے سے انہیں کوئی 10, 20, 50 لاکھ کا خرچہ کرنا پڑے گا, وہ بھی پورا ان کا ہو جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اسموک کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہارون اکرم صاحب. اسموک جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں اکتوبر کی, کہ مڈ اکتوبر میں اس کا آغاز ہو جاتا ہے, اور جب اسموک آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص بیمار نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے کہ ابھی اسموک کا آغاز نہیں ہوا, آغاز ہونے سے پہلے ہی احتیاطی تدابیر اپنا لی جائیں تو بہت بہتر ہے ہم سب کی صحت کے لیے. کیا کہیں گے, کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنائی جا سکتی ہیں اسموک کے مضر صحت اثرات سے بچنے کے لیے؟ سب سے پہلا ماسک کا استعمال, ٹھیک ہے. دوسرا ہاتھوں کو دھوئیں, منہ دھوئیں بار بار, ٹھیک ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کرنی ہے. اگر ہم نے کورونا سے بھی بچنا ہے تو اس کے لیے بھی یہی بتایا جاتا ہے. اگر ہم نے اسموگ سے بچنا ہے تو یہ. تیسرا جو اس میں اور مین چیز ہے وہ وہی والی بات ہے کہ ہمیں اپنے ماحول کو صاف رکھنے میں بھی کردار ادا کرنا ہے. اسموگ جو ہے وہ ہمارے ارد گرد کی یہ کثافت, یہ دھواں, یہ گندگی جو ہم خود ہی پھیلا رہے ہیں وہی ہے. میں نے ابھی جیسے شروع میں بتایا تھا کہ یہ ایکیومولیٹ ہو جاتے ہیں 10 پارٹیکلز ہمارے ارد گرد. جب نمی آتی ہے تو وہ مالیکیولز کے ارد گرد اکٹھے ہو کے تو ہمارے سانس کے ساتھ ہمارے جسم میں چلے جاتے ہیں, گلا خراب کرتے ہیں. اللہ نہ کرے جن کے امیون سسٹم کم ہیں, جو لیسر امیون لوگ ہیں, وہ موت کا شکار بھی اس سے ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف یہاں نہیں, یہ ہو چکا ہے گلوبلی بھی. لنڈن اس سے 1950s میں 1960s میں نبٹ چکا ہے, اور وہاں پہ ہزاروں ڈیتھس ہوئی اسموک کے باعث, کیونکہ وہاں پہ انڈسٹریل ریولوشن تھا اس ٹائم. ہم بھی چونکہ ایک ترقی پذیر ملک ہیں, ہم بھی انڈسٹریل ریولوشن کی مد میں ہم کافی عرصے سے چل رہے ہیں, اور ابھی پتہ نہیں ڈیولپنگ ہم نے کب تک رہنا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا سامنا ہر سال کرنا پڑا ہے. اسموگ ایک اربن ایشو ہے, اور پہلے کی نسبت زیادہ سویر کرنا پڑتا ہے سامنا, اس لیے کہ ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں. جب ٹائم گزر جاتا ہے تو ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا ایک من حیث القوم ایز اے نیشن ہمارے ساتھ یہ ایشو ہے کہ ہم ایونٹس پہ بات کرتے ہیں. جس ٹائم ایونٹ ہو گیا اس کے بعد ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. اب جب دوبارہ آئے گا پھر دیکھی جائے گی. تو ہمیں اسموگ کا ہر سال سامنا کرنا پڑتا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے,
گورنمنٹ کہتی ہے, کسانوں سے کہتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ فصلیں نہ جلائیں, لیکن کسان چونکہ پرانے طریقوں پہ عمل کر رہا ہے, وہ کہتا ہے میری زمین کی زرخیزی رہتی ہے, وہ اسی طرح سے جلاتا ہے انہیں, ٹھیک ہے, جو فصل کے نیچے اس کی ریمیننگز بچ جاتی ہیں. اسی طرح سے وہ گاڑیوں والوں کو کہتے ہیں کہ اپنی گاڑی کی مینٹیننس کریں, ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے تو نہیں کروا کے دینی ہے آپ کو, گورنمنٹ نے جگہ جگہ اب سینٹر بنائے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, جا کے آپ اپنی گاڑی کو ڈی کاربن کروا سکتے ہیں, لیکن کروانا ہمیں خود ہے. اس کے لیے میں ایک اور بات ہمیشہ ہر پروگرام میں کرتا ہوں کہ ہماری گاڑی کے نیچے ایک آلہ لگا ہے جس کا نام ہے کیٹالک کنورٹر. جو لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں اس کی لائف ہے یا 5 سال یا 1.5 لاکھ کلومیٹر جو پہلے ہو جائے, ٹھیک ہے, اسے آپ کو چینج کرانا ہوتا ہے. میں یہ بات شرطیہ کہتا ہوں کہ گاڑی کوئی بھی گاڑی کا مالک نہیں کرواتا, ٹھیک ہے. اگر یہ ہم اسے کروائیں تو ہمارے اتنا کنٹرول ہو یہ گاڑیوں کی پولوشن پہ, جتنا ہم اپنی گاڑی کی مینٹیننس باقی کے لیے کرتے ہیں, اس کا آئل چینج کرواتے ہیں, بالکل, اور اس کا ہم سارا خیال رکھتے ہیں, واش کرواتے ہیں. اگر ہم اس کا مطلب انر بھی صاف رکھیں گاڑی کا, تو گاڑی کی بھی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ ہو. جو عام, چونکہ ہمارا ایک ڈیولپنگ کنٹری, یہاں پہ لوگوں کی پرچیز پاور اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم اپنی گاڑیاں روز چینج کر سکیں. ہم ایک گاڑی لیتے ہیں اور اسے پھر لمبے عرصے تک چلاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اسے لمبے عرصے تک چلانے کے لیے ہمیں اس کا جو گاڑی کا مطلب انجن ہے یا جو اس کا انٹرنل سسٹم ہے اسے بھی ٹھیک رکھنا چاہیے, اور اس میں اس کا ایک بڑا کردار ہے یہ جو بھی میں نے بتایا اس چیز کا. تو ہمیں اسموک سے بچنے کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پبلک کو بھی اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے, کیونکہ وہ لوگ شاید اچھی جگہوں پہ رہ رہے ہوں, جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کے گھر بھی بہتر ہوتے ہیں, ان کے باقی معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں ہمارے سے. عام آدمی ہی اس کا شکار ہوتا ہے زیادہ ان چیزوں کا. تو عوام الناس کو, عام آدمی کو اپنا خیال کرنا چاہیے, اپنے معاشرے کا خیال کرنا چاہیے اور اپنے ماحول کا خیال کرنا چاہیے. بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ بتائیے گا ہارون اکرم صاحب, پولوشن کی جیسے کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے, انفرادی طور پر ہر شخص اپنے طور پر پولوشن کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے آپ کا گھر کا کوڑا کرکٹ آ جاتا ہے, آپ کی گندگی آ جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی گاڑی کا انجن آ جاتا ہے جس پر ابھی آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی. اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کو کنٹرول کر کے ہم پولوشن میں کم سے کم کمی کا باعث نہیں بن رہے تو اضافے کا باعث بھی نہ بنے؟ ابھی بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جنہیں ہم نا اپنے روٹین میں خیال میں نہیں لاتے. ہم بجلی اگر کم استعمال کرنے کا درس دیتے ہیں نا, تو ہم کیا کس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے بل میں کمی ہو اس کی. ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہم ماحول بچا سکیں. بالکل آپ یہ بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. ایکچولی جو کلائمیٹ چینج ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں, یا جو پولوشن ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں, یا جو بڑھتی ہوئی گرمی ہے, یا یہ جو بڑھتا ہوا سی لیول ہے, اس میں مین چیز جو ہے وہ حرارت ہے. ایکچولی گرمی ہے نا, تو بجلی جو ہے یہ دنیا میں سب سے بڑا ذریعہ ہے حرارت پیدا کرنے کا. توانائی حرارت کا نام ہے. تو ہم اپنی لائٹیں ایکسٹرا بند کر کے, یعنی ہر بندہ یہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ گھر کی فالتو بتیاں آپ بجھا دیں. زبردست. آپ چولہا کیا زبردست ٹپ دیا چھوڑ دیتے ہیں سردی میں, خواتین مطلب اسپیشلی گرمائش کے لیے, یا دوسری دفعہ جلانا نہ پڑے ماچس بچانے کے لیے, یا برنر کا وہ بچانے کے لیے, لیکوڈ بچانے کے لیے. کیونکہ گیس ہمارے یہاں پہ اللہ کا شکر ہے ابھی بھی اتنی مہنگی نہیں ہے, اگرچہ اب کافی بل آنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن اسٹل ایک سستا ذریعہ ہے. تو آپ وہ جو چولہا ہے اسے بند کر کے دھیان سے ہر دفعہ آپ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں, اس میں ماحول کی بہتری میں اور گرمی کم کرنے میں. اس کے علاوہ آپ پرفیومز اور ڈیوڈرنٹس جو ہیں یہ ایک جس میٹیریل سے بنتے ہیں, کلورو فلورو کاربنز ہوتے ہیں بیسیکلی, یہ آپ اس کا استعمال کم کر کے آپ کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ وہ والے کلورو فلورو کاربنز بیسیکلی وہ ایلیمنٹس ہیں جو فضا میں جا کے ایک تو آلودگی کا باعث بنتے ہیں, دوسرا یہ اوزون کی تہہ کو نقصان پہنچاتے ہیں. اوور آل اب ہر بندہ جو ہے اگر اس کا استعمال کم کرے گا تو اوور آل امپیکٹ تو بنے گا, اثر ہوگا, بالکل ہوگا. آپ پانی کم ویسٹ کر کے اس چیز میں کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ پانی دیکھیں کہ واٹر لیول لاہور میں یا دوسرے شہروں میں اسپیشلی اتنا کم ہو گیا, یا اگر پانی ہمارا گراؤنڈ واٹر ہے وہ اتنا ڈپلیٹڈ ہے, اتنا گندا ہے کہ ہم اسے پی نہیں سکتے ہیں. پانی بہت نیچے سے جا کے لانا پڑتا ہے پینے کے لیے صاف پانی. اچھا, اب جتنا گہرا ہم پانی لے کے آتے ہیں اس میں چونکہ زمین کی سطح کے مختلف ایلیمنٹس ہیں,
600 700 800 فٹ نیچے اور ایلیمنٹس ہیں. آرسینک ہے, آرسینک زہر ہے. اب وہ پانی میں آتا ہے. پھر اگر ہم صاف پانی پینے کے لیے لیں تو ہمیں گراؤنڈ واٹر کو صاف کرنے کے لیے ہمیں گند نہیں پھیلانا ہے. ہمیں سیوریجز میں, ہم نے لاہور سارے میں یا کہیں پہ بھی دوسرے شہروں میں بھی نہر جہاں سے گزر رہی ہوتی ہے ہم اپنا سیوریج اس میں ڈال دیتے ہیں. نہر, صحیح بات ہے, دریا یہ بڑا ذریعہ ہے جو سائڈوں پہ پانی جانا ہوتا ہے اور وہی پانی ہم نے پینے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے اور اسی کو ہم بلاک کر دیتے ہیں, گندا کر دیتے ہیں. راوی میں ہم نے اپنا گند پھینکا ہوا ہے, سارا سیوریج پھینکی ہے, ہم نے نہر میں پھینکی ہے, جو جگہ ہمیں ملتی ہے ہم وہاں پہ گند پھینک دیتے ہیں. گٹروں میں, نالوں میں اتنے ہمارے وہ گندے ہیں سارے, بالکل, کہ اس میں جو پانی سے ہٹ کے اتنی چیزیں ہیں, کپڑے, شاپر, بوٹلز, پلاسٹک, ساری چیزیں ہم اس کے اندر پھینک دیتے ہیں. ہم یہ گند نہ پھینک کے پانی کے جو راستے ہیں انہیں نہ بند کر کے بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ماحول کی بہتری میں. کیونکہ ماحول کے ایلیمنٹس کیا ہیں؟ پانی ہے, ہوا ہے, مٹی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو مین ایلیمنٹس ہیں یہ ماحول کے ہیں. ان تینوں کو آپ صاف کر لیں, ان تینوں کو آپ بچا لیں تو آپ کا ماحول جو ہے وہ صاف رہتا ہے. تو یہ عام آدمی دیکھیں, اس میں کوئی آپ کے پیسے نہیں لگتے ہیں, ہر شخص خود سے کر سکتا ہے. اس میں کوئی اخراجات نہیں ہے, اس میں کسی گورنمنٹ کے SOP کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا مذہب اس کی تعلیم دیتا ہے, آپ کا معاشرہ اس کی تعلیم دیتا ہے. آپ اگر صاف ہیں تو لوگ آپ کے پاس بیٹھ کے خوشی محسوس کرتے ہیں, اگر آپ گندے ہیں تو آپ کو کوئی پاس بیٹھنے نہیں دیتا ہے. تو یہ چیزیں ہم صرف اگر اپنا لیں ایز لائک پارٹ آف سوسائٹی, اگر معاشرے کے ایک رکن کے طور پہ ہم صرف یہ چیزیں کر لیں تو ہم ایک مفید رکن بن سکتے ہیں اور اپنا کردار اچھے سے ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں بتانا چاہیے, بات کرنی چاہیے ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں. ہم بالکل, ہم مطلب جہاں تک ہو سکے اپنا کردار تو ادا کریں نا, اپنا کوپریٹ تو کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے ہارون صاحب, جہاں پر پانی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ واقعی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نہر میں گند پھینک دیتے ہیں, اگر دریا کے آس پاس کہیں کسی آبادی میں گھر ہے وہاں پہ آپ کا آنا جانا ہے تو آپ وہاں پہ کچرا پھینک دیتے ہیں. گھر سے باہر آپ اپنی باسکٹ رکھ دیتے ہیں, اب اس باسکٹ کے اندر پلاسٹک شاپرز اور گند بلا جو بھی آپ کے گھر کا کچرا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. شاپر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے اس پر پابندی عائد کی گئی اور وہ سارے عدالتی معاملات چلتے رہے, لیکن اس کے باوجود اب بھی آپ دیکھیں کہ مختلف ٹاؤنز میں, مارکیٹس میں شاپر اویلیبل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اویلیبل نہیں ہے, لیکن کافی حد تک اس میں کمی آئی ہے. شاپر کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو شاپر اس میٹیریل کا بنا ہوتا ہے جو کبھی بھی ویسٹ نہیں ہوتا, ختم نہیں ہوتا, ڈیزالو نہیں ہوتا, اور سہ دراز بعد مٹی سے پھر نکل آتا ہے اور ویسے کا ویسا نکل رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے کچھ لوگوں نے اپنے اپنے پرابلمز جب بیان کیے, جن کے یقیناً بزنسز ہوں گے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شاپر کے بیگ میں ہم بہت سی ایسی چیزیں ویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم پیپر کے بیگ میں یا کسی اور چیز میں نہیں ڈال سکتے, جس میں خراب سالن ہوتا ہے اور یا اور اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. مطلب اپنے اپنے ریزنز پیش کیے نا اپنی اپنی بزنس کو بڑھانے کے لیے یا بہتری لانے کے لیے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہم خود تو اس پر قابو کر سکتے ہیں نا. مطلب میں اب بازار جا رہی ہوں تو میں اپنے گھر سے کیوں نہیں اپنی ٹوکری لے کر جاتی, میں کیوں وہاں سے شاپر خرید کے اسی میں سامان لے کر آنا چاہتی ہوں, اور وہی پھر ہماری صحت کے لیے بھی برا ہے. ویسٹیج کو مطلب کرنے کے لیے بہت سے طریقے اور بھی موجود ہیں. شاپر کا جو استعمال ہے وہ آپ سمجھیں کہ دوسری جنگ عظیم سے شروع ہوا, یعنی اسی صدی جو پچھلی تھی اس کے مڈ میں جا کے آلموسٹ. تو اس سے پہلے بھی ساری ویسٹیج بھی ہوا کرتی تھی, اور ریزنز جو ہیں وہ بھی اس قدر نہیں تھیں, یا اتنے بزنسز شاید اس وقت نہیں تھے. اچھا, اب یہ لیم ایکسکیوزز ہیں کہ ہم ایک چیز کی بہتری کے لیے, یہ تو وہی بات ہے کہ میں اپنے گھر پہ چھاؤں لانے کے لیے ہمسائے کی دھوپ جو ہے وہ بند کر دیں. ارے بالکل, کیا مثال دیا. تو ہم یہ کام مطلب یہ عذر گناہ بدتر از گناہ جو ہے وہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاپر کا استعمال بند ہوا. اچھا, اب اس میں ان لوگوں نے کیا کیا ہے, گورنمنٹ کا تو یہ بڑا اچھا بلکہ اقدام ہے, اور سپریم کورٹ نے ایون اس پہ ایکشن لیا, ہائی کورٹ نے ایکشن لیا, لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ جو ہے وہ بند کیا. تو ان بزنسز نے کیا کہ انہوں نے ایک اور بزنس پیدا کر لیا, ایک نان ووون پلاسٹک, اس کا ایک آلٹرنیٹیو آیا ہے. بالکل آیا ہے, وائٹ کلر میں, گرین کلر, مختلف کلر اسے آپ جو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو نان ووون پلاسٹک ہے آپ کو آج کل یہ بڑی بیکریاں یا اسٹورز ہیں ان پہ آپ جاتے ہیں ملتا ہے, لیکن انہوں نے ایک منوپلی بنا لی ہے. آپ کو پیسے پے کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے. ایک آپ کے یعنی بجٹ میں خام خواہ کا اضافہ ان لوگوں نے کر دیا ہے.
جب آپ شاپر دیتے تھے اس سے پہلے تو یہی شاپر تقریباً 4 روپے کا کاسٹ کرتا تھا انہی کمپنیز کو, ایٹ لیسٹ جو کاسٹ کرتا ہے وہ آپ کو 4 روپے کا کاسٹ کرتا ہے بزنسز کو. جو نیا شاپر ہے وہ 6 روپے کا آپ کو کاسٹ کرتا ہے میکسیمم. اگر وہ بلک میں بنے گا تو اس کی کاسٹ میں اور کمی آ جائے گی اس کے بعد. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے یہ کیا کیا ہے کہ اسے 10 روپے کا, 15 روپے کا, 20 روپے کا ساتھ بیچنا شروع کر دیا. تو اس وجہ سے لوگ ڈسکریج جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اچھا وہ بھی ایک دفعہ یوٹیلائز ہوتا ہے, حالانکہ وہ بار بار اسے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ہم اس کا دوبارہ استعمال مختلف چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں. صرف سالن آپ اس میں نہیں ویسٹ کر سکتے چونکہ اس میں سوراخ وہ جالی ایک بنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن باقی سارے کام اس سے دوسرے شاپر سے زیادہ بہتر لیے جا سکتے ہیں. تو یہ اس میں اپنا کردار بزنسز کو ادا کرنا اس طرح سے چاہیے کہ اس کا اینڈ یوزر پہ برڈن نہ ڈالیں, ٹھیک ہے, بلکہ اس کو انکریج کریں. نہ صرف یہ ان کی طرف سے کنٹریبیوشن ہے ماحول میں, ٹھیک ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے جو یا عدالت کا حکم ہے اس کی پابندی بھی اس میں شامل ہے. چھوٹے ٹاؤنز میں ابھی تک چونکہ وہ مانیٹرنگ کا سسٹم اس طرح سے نہیں ہوتا, اس لیے وہاں پہ تو وہ یوٹیلائز ہو رہے ہیں شاپرز, لیکن آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی شعور آ رہا ہے اس چیز کا. شاپر پہ پابندی ظاہر بات کرنے سے ہی ہے نا, جس طرح سے ہم اب آج اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں تو لازمی یہ لوگوں تک پہنچے گی. جب بات پہنچتی ہے تو وہ اثر بھی رکھتی ہے. اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. یہ والا جو ابھی نان ووون چل رہا ہے یعنی ڈیگریڈیبل ہے, یہ جہاں پہ جائے گا یہ ختم ہوگا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. جیسے آپ نے بھی شاپر کی بات کی تھی, میں کچھ عرصے پہلے بات سن رہا تھا, کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز ہے پنجاب یونیورسٹی میں, اس کے جو ہیڈ ہیں تو ہی واز ٹیلنگ, پروفیسر صاحب ہیں اور وہ ریسرچر ہیں, سائنٹسٹ ہیں, اینڈ ہی ٹولڈ کہ جہاں پہ یہ شاپر پڑا ہوتا ہے صدیوں تک وہ زمین بنجر رہتی ہے, وہ وہاں پہ کوئی چیز اگ نہیں سکتی ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتا ہے. آپ پانی اگر اس کے بہاؤ میں کہیں پہ ایک شاپر آ جاتا ہے, ہزاروں لاکھوں لیٹر پانی اس کو بلاک کر دے گا, وہ ایک چھوٹے سے شاپر کو پھاڑ نہیں سکتا ہے وہ پانی جتنا بھی ہے, میٹیریل ہی وہ ایسا ہے. تو اس سے تو بچنا جو ہے وہ ایک عبادت ہے. آپ دیکھیں کہ یہ پلاسٹک کا جو یوز ہے اس نے اتنا خراب کر دیا ہے, پانی میں ہی جانی ہوتی ہے الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں. ہمارے ارد گرد سارے رقبے پہ پانی ہے, جتنی زمین زیر استعمال ہے اس میں سے بھی 4-5% پہ انسان بستے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے الٹیمیٹلی ہواؤں میں اڑ کے شاپر پلاسٹک اینڈ پہ پانی میں جانا ہے. پانی جو الٹیمیٹلی ہے سمندر میں شاپر کی پلاسٹک کی تعداد, بوٹلز کی تعداد اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ایک خدشہ ہے کہ 2058 تک جتنی مچھلیاں ہیں اس سے زیادہ وزن کے شاپر ہو جائیں گے سمندر میں اگر اسی طرح سے چل رہا ہے. شاپر مین پلاسٹک, الارمنگ سچویشن. اب آتی ہیں یہ چیزیں کہ بڑے بڑے کچھوے, مچھلیاں, ویل مچھلی ایون اس کے جو سانس لینے والی جگہ نوسٹریل ہے اس میں شاپر پھنس گیا اور وہ مر رہے ہیں اس طرح سے پلاسٹک سے. بالکل صحیح. تو یہ لائف سائیکل پورا تباہ کر رہا ہے پلاسٹک, اس سے بچنا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہارون اکرم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.